Hello, good morning. God bless you all the listeners. अजीज़ो आज हमारा टॉपिक है दैयकी टाइट्स। अजीज़ो हम पुराने अहदनामा के बारे में फिर दो अल्फाज यसु मसीह और यसु अल मसीह के बारे में, फिर दो अल्फाज शुक्र और शुक्रिया के बारे में, फिर मुक़द्दस मत्ती की किताब के बाब नंबर 1 से 8 यानी पहाड़ी वाज तक समझाने की कोशिश कर चुके हैं। आज हम दैयकी के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे, बल्कि दैयकी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। दैयकी बहुत बड़ा तज़ाद है जिससे मसीह की कलीसिया को परेशान किया जाता है। मैंने कई हज़रात को इस पर गुफ्तगू करते सुना है कि मैं दैयकी देता हूँ, मैं दैयकी नहीं देता, फ़लाँ पास्टर दैयकी मांगता है, फ़लाँ नहीं मांगता। आज हम पहले पुराने अहदनामा से शुरू करेंगे और फिर नए अहदनामा से सीखेंगे। दैयकी के बारे में हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे ताकि मसीह पर ईमान रखने वालों को बेहतर एजुकेट किया जा सके। इस पर कई पार्ट्स में सीखेंगे और हर एक किताब में से सीखेंगे। मैं मुख्तार सजील भट्टी खुदावंद यीशु मसीह में आपका भाई। मैं कोई पास्टर, रेवरेंड या बाइबल टीचर नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह खुदा के कलाम का तालिब हूँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरी करेक्शन ज़रूर कीजिएगा। मैं एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट के नाम से खुदा के कलाम को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करता हूँ, इसलिए कि पहला क्रंथियों 9 बाब की 16 आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, अगर खुशखबरी सुनाऊँ तो मेरा कुछ फ़ख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए बड़ी ज़रूरी बात है, बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनाऊँ। इसी तरह दूसरा क्रंथियों उसके 5 बाब की 17 से 18 आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ़ न था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रासबाजी हो जाएं। अजीज़ों, हम पुराने अहदनामा में से देखेंगे, पैदाइश की किताब 4 बाब की 4 आयत में हदिया के बारे में दर्ज है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया। यहाँ भी हदिया की बात है। किताब मुक़द्दस के पुराने अहदनामा में सबसे पहली बार दैयकी का अमल और ज़िक्र पैदाइश की किताब 14 बाब की आयत नंबर 18 से 20 में मिलता है, जिसको बहुत लोग कोट करते हैं कि अब्राहम ने भी दैयकी दी। याद रहे कि उस वक़्त दैयकी का कोई कानून नहीं था, दैयकी देने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ था, और ना ही ये दैयकी किसी लालच और खुशहाली के लिए दी गई, बल्कि खुशहाली की हालत में, जंग की जीत में और खुशी के मौका पर दी गई। उस वक़्त तक खुदा ने अब्राम और सारी का नाम भी नहीं बदला था। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अब्राम का भतीजा लूत सदूम में रहता था, और अब्राम जो इस काल में रहता था, जब सदूम और अमूरा पर हमला हुआ तो हमला आवर सब माल और अनाज के साथ लूत उसके ख़ानदान को, उसके माल को भी ले गए। तब एक ने जो बच गया था जाकर अब्राम को अतला दी। जब अब्राम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ,
تو ابراہم 318 لڑاکا جوانوں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال کو اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو بھی واپس پھیر لایا۔ تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سیوی کی وادی تک، جو بادشاہی وادی ہے، آیا۔ پیدائش کی کتاب اس کے 14 باب کی 18 سے 20 آیات کو بیان کریں گے۔ ان آیات میں درج ہے، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابرام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابرام نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ یہ پہلی بار ابرام نے دے یکی دی، جو کہ ایک خوشحال، امیر اور مالدار اور خدا کی طرف سے بلیسڈ تھا، جس نے جنگ جیتنے کے بعد اپنی خوشی سے اپنے مال کا 10واں حصہ دیا۔ عزیزو، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ابراہم کے وقت کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی دے یکی کا قانون یا حکم نہیں تھا، بس اس نے اپنی خوشی سے دے یکی دی۔ اب اس حوالہ کو نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں۔ عزیزو، بہت اہم جو اب ہم یہاں سیکھیں گے کہ آیت نمبر 18 میں ملک صدق سالم کا بادشاہ اور خدا تعالیٰ کا کاہن کون ہے، جس نے ابراہم کو کہا مبارک ہو۔ عزیزو، یہ یسوع مسیح ہے، یہ یسوع مسیح ہے۔ بمطابق عبرانیوں 7 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہم کا استقبال کیا تھا، وہ اس وقت تک اپنے باپ کی صلب میں تھا، وہ اس وقت تک اپنے باپ کی صلب میں تھا۔ بمطابق مقدس یوحنا کی انجیل باب نمبر 1 اور آیت نمبر 1 سے 2 میں درج ہے، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ عزیز بھائیو، یہی جو کلام خدا کے ساتھ تھا، وہی ملک صدق سالم کا بادشاہ اور خدا تعالیٰ کا کاہن ہے۔ بمطابق عبرانیوں 7 باب اس کی 1 سے 5 آیت میں پولس رسول فرماتے ہیں، اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا، تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اسی کو ابراہم نے سب چیزوں کی دے یکی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راس بازی کا بادشاہ ہے، پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ ہے۔ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع، نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ پس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا، جس کو قوم کے بزرگ ابراہم نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی دے یکی دی۔ آیت نمبر 5 بڑی غور طلب ہے۔ اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں، اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں، ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے، اگرچہ وہ ابراہم ہی کی صلب سے پیدا ہوئے ہوں، شریعت کے مطابق دے یکی لیں۔ لہٰذا
دے یقی لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لاوی کی اولاد میں سے ہو، اور دے یقی دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابراہیم ہی کی صلب سے پیدا ہوا ہو۔ اس لیے ہم اور آپ نہ تو لاوی ہیں اور نہ اسرائیلی اور نہ یہودی ہیں، لہٰذا ہم یعنی مسیح کی کلیسیا اور ہمارے پاسٹرز صاحبان پر دے یقی دینا اور لینا واجب نہیں۔ عزیزو، ہم نئے عہد نامہ کے لوگ ہیں، مسیح کی دلہن ہیں، مسیح کی کلیسیا کے لوگ ہیں، جس کے لیے مسیح نے فرمایا ہے مقدس متی کی کتاب اس کے 23 باب کی 23 سے 24 آیات میں فقیہوں اور فریسیوں کو ٹانٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دے یقی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ ان آیات کو اکثر لوگ مس کوٹ کرتے ہیں کیونکہ ان سے اگلی اور پچھلی آیات کو نہیں پڑھتے۔ عزیز بھائیو، ان دونوں آیات میں خداوند یسوع مسیح نے فقیہوں اور فریسیوں کو جو اس وقت شریعت کے تابع تھے مکمل طور پر ٹانٹ کیا، یعنی طعنہ دیتے ہوئے کہا ہے، اب ہمیں سوچنا ہے کہ اندھے سے راستہ پوچھنا ہے یا نہیں۔ بمطابق لوکا کی کتاب اس کا 6 باب کی 38 آیت میں، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ اس کلام کے مطابق یسوع مسیح نے ہدیہ دینے کی بات کی ہے، جس پر کچھ بھی مقرر نہیں کیا، بلکہ اپنی آزاد مرضی سے چیریٹی دینے کو کہا گیا ہے۔ بمطابق دوسرا کرنتھیوں 9 باب اس کی 6 سے 7 آیت میں لکھا ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ عزیزو، یہاں پر بھی خدا کی طرف سے آزاد مرضی سے خوشی سے دینے کو کہا گیا ہے، چاہے کوئی 1% دے، کوئی 20% دے یا 100% دے۔ عزیزو، دے یقی دینا اتنا ہی ضروری ہوتا تو خدا 10 احکام میں ایک اور حکم دے یقی کا بھی جاری کر دیتا، جو کہ نہیں ہے۔ بھائیو، آج ہم نے پیدائش کی کتاب میں سے ابراہیم کی دے یقی کے بارے میں اور اس کے مقابل نئے عہد نامہ میں سے ہدیہ یعنی چیریٹی کے بارے میں سیکھا ہے کہ نئے عہد نامہ میں ہدیہ اپنی مرضی سے دینے کا کہا گیا ہے، اپنی خوشی سے دینے کا کہا گیا ہے، بغیر کسی پابندی کے ہدیہ یعنی چیریٹی دینے کا کہا گیا ہے۔ نئے عہد نامہ میں مسیح کی کلیسیا کے لیے دے یقی کا کوئی حکم نہیں ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آئندہ پرانے عہد نامہ کی
دوسری کتاب یعنی خروج کی کتاب میں سے دے یکی اور نئے عہد نامہ میں ہدیہ کے بارے میں گفتگو کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اب ہم آپ کے قیمتی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کی گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ خدا ہم سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔